उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद नगर पंचायत के गढ़ी जिद्दौर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता में शामिल होने आए लोगों से भारत के प्रखर इस्लामिक वक्ता मौलाना सैयद सलमान नदवी ने कहा कि छोटे से गांव ने दुनिया में बड़े इनकलाब को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने उद्देश्यों से नहीं भटकना चाहिए। ऐसा होने से मानव शैतान का शिकार होकर अपने ईश्वर से दूरी बढ़ा लेता है, जिससे पृथ्वी पर मानवता शर्मसार होती है। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए मुल्क की हालत पर कहा कि भारत की आज़ादी को हम लोगों ने सस्ती समझने की भूल की, जिससे इस मुल्क की मुनासिब तरक्की नहीं हो सकी। मौलाना सलमान नदवी वैश्विक पटल पर मानवता को एकजुट करने के पक्षधर रहे हैं। मानवता कल्याण बोर्ड इन दिनों इसी फोरम पर देश भर में काम कर रही है। इस मिशन में भागलपुर खानका पीर दमड़िया के नाइब सज्जादा नसी फ़ख्र आलम हसन भी अहम भूमिका निभाते हुए इंसानियत को एकजुट करने पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए देखें इस रिपोर्ट को। और इंसान को इंसान बनाना है, कहीं इंसान जानवर न बन जाए, फिर आगे वो दरिंदा न बन जाए, फिर वो कहीं कीड़ा मकोड़ा न बन जाए, इंसान सांप या बिच्छू न बन जाए। यही इंसान है, उसका कैरेक्टर जैसा होता है वैसी सिफत उसके अंदर होती है। कोई इंसान बिच्छू बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, कोई भेड़िया बन जाता है और कोई कुछ बन जाता है। ये सब इसलिए होता है कि जब इंसान अपने मकाम को नहीं पहचानता, अपनी हैसियत को भुला देता है, तो वो शैतान का शिकार हो जाता है। और शैतान का काम ही है कि इंसान को बिगाड़ दिया जाए। कभी इंसान को ईश्वर से हटा दिया जाए और पत्थरों में और पानी में और दरख्तों में उलझा दिया जाए। कभी होता है कि एक मुसलमान को अल्लाह से हटा दिया जाए और कहीं किसी डेवढ़ी और आस्थाने और फिर किसी दरख्त की में चोटियां लटकाने और किसी कब्र पर सर पटकने में उसको उलझा दिया जाए। शैतान का यही काम है, वो इंसानों को गुमराह करता है और फिर कभी वो शराब में उलझा देता है, जुए में लगा देता है और लोगों पर जुल्म ज़्यादती करने के काम करवाता है। किसी का हक छीना जा रहा है, किसी का खेत और किसी का खलियान और किसी का मकान, उस पर नाजायज़ कब्जे की कोशिशें हो रही हैं। आपस में लड़ाइयाँ हैं, सब कचहरी जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं और वहाँ मसले हल नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पर भी जो काला कोट और काला पैंट पहने हुए लोग हैं, अफसोस है कि उनमें अक्सरियत जो है उनके दिल भी काले हैं और दिमाग भी काले हैं। और जिनके हाथ में फैसला है वो भी इंसाफ को भूल चुके हैं, उनको भी मसलहतें ज़्यादा याद रहने लगी हैं, जिसकी वजह से बेइंसाफ़ी का मंजर है। जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, ख़ास तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो बुनियादी हुकूक हैं, उनको फरामोश कर दिया जा रहा है। एक इंसान का जो हक है, जो उसे आज़ादी हमारे कानून ने दी है, मजहब की आज़ादी दी है, तहजीब की आज़ादी दी है, कल्चर की आज़ादी दी है, इजहार राय की आज़ादी दी है, मजहब की नशर व इशाअत की आज़ादी दी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो दफ़ात हैं, दफ़ात 19 हो और दफ़ात 25 हो और दीगर मुतअद्दिद दफ़ात हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो आज़ादी का तज़किरा करती हैं और ये बताती हैं कि ये मुल्क ऐसा है कि इसमें जमहूरियत है और ये मुल्क किसी दीन को किसी पर थोपता नहीं। हर दीन को आज़ादी है और हर दीन यहाँ पर अपनी नशर इशाअत का काम कर सकता है, अपना इदारा खोल सकता है, अपनी तालीम दे सकता है। तो इस एतबार से हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत अच्छा है। दुनिया के अक्सर मुल्कों से अच्छा कानून हमारा है। अब मसला ये होता है कि कानून पर अमल किया जाए। इस मुल्क में जब इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो हिंदू और मुस्लिम और बुद्धिस्ट और जैनी जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे या बिरादरियों के लोग थे, सब बिल्कुल मुत्तहिद थे, एक आवाज़ थी। और उस एक आवाज़ का नतीजा ये था कि लंबी जद्दोजहद के बाद बाहर से आने वाली कौम अंग्रेज़ को निकाल बाहर किया गया और ये मुल्क बहरहाल 1947 में आज़ाद हुआ। अब आज़ादी के बाद होना ही चाहिए था कि जिस इत्तेहाद ने इस मुल्क को आज़ाद किया वो और तरक्की करता, लेकिन क्या हुआ, कैसे लोग मुसल्लत हो गए और अंग्रेज़ों की वो पॉलिसी की डिवाइड एंड रूल, इनको तोड़ो फाड़ो काटो, अलग अलग करो और हुकूमत करो, वो जो पॉलिसी अंग्रेज़ की थी, ये कैसे हो गया कि ये पॉलिसी हमारे मुल्क के हुक्मरानों में मुंतकिल हो गई। ये कैसे हो गया कि हमारे मुल्क में जिनको मौका मिला मैनेजमेंट में दाखिल होने का, जिनको मौका मिला इस मुल्क के अमन को, सिक्योरिटी को संभालने का, जिनको मौका मिला मिनिस्टरशिप का, जिनको मौका मिला इसका कि वो पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर बने, क्या ये कैसे हुआ कि वही एक दूसरे को दूर करने लगे, वही फिरका वाराना नारे लगाने लगे।
اور وہی پولرائزیشن کی پالیسی اختیار کرنے لگے کہ ہندو کو الگ کر دیا جائے، مسلم کو الگ کر دیا جائے، پھر مسلم کو لڑا کر ان کے ووٹ کو ناکام کر دیا جائے، اور سارے ہندوؤں کو ایک آواز لگا کر نفرت سکھا کر ان کا ووٹ جمع کر لیا جائے۔ یہ کیسے ہوا کہ جس ملک کی جدوجہد جن لوگوں نے کی تھی اور اس کو آزاد کرایا تھا وہ بڑے لوگ تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب کو مل کر رہنا ہے اور ہم انگریزوں کی سیاست کے شکار نہیں ہوں گے، تو انگریزوں کے جانے کے بعد ان کے وارث، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین انگریزی طبیعت اور صفت کے کیسے سامنے آ گئے، یہ ایک بڑا تعجب کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہم لوگ یہ بحث نہیں کرتے کہ کون کانگریسی اور کون بی جے پی کا، کیونکہ پورے ہمام میں سب ننگے ہیں اور آوا کا آوا بگڑا ہے۔ پہلے کانگریس کے ہاتھ میں حکومت تھی تو کانگریس نے اقلیتوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اور 20,000 سے لے کر 25,000 تک پورے ملک میں فسادات ہوئے۔ 20-25 ہزار کے قریب پورے ملک میں فسادات ہوئے، اور زیادہ تر کانگریس کے دور میں ہوئے، اور جو مظالم کی کہانیاں ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے مسئلہ پارٹی کا نہیں، ہم پارٹیوں سے بلند ہو کر بات کرتے ہیں، اور مسئلہ برہمن اور ویش اور کھتری اور شودر کا بھی اصلاً نہیں ہے، کیونکہ برہمنوں میں اچھے بھی لوگ ہیں اور ویش اور کھتری میں بھی اچھے لوگ ہیں، اور شودر میں سور رکھنے والے بھی ہیں اور بے شعور قسم کے بھی لوگ ہیں، اور اصلاً ان کو شودر کہنا ہی غلط ہے، وہ ہریجن ہوں یا دلت، یا وہ دلت کہلاتے ہوں، یا وہ شیڈیول کاسٹ کہلاتے ہوں، یا شیڈیول ٹرائبس کہلاتے ہوں، یا OBC کہلاتے ہوں، جو بھی ان کا نام ہو۔ بہرحال صورتحال یہ تھی کہ سب کو متفق کر دیا گیا تھا اور اسی اتفاق کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن کانگریس کا دور ہو، تھوڑا سا جنتا دل کا جو دور آیا، کوشش کی تھی اس نے اصلاح کی، لیکن اصلاح نہیں ہوئی، اور آج بھی جہاں کہیں اس کے باقی ماندہ لوگ ہیں وہاں کی صورتحال بھی اچھی نہیں، اور اب بی جے پی کا دور ہے، زیادہ تر وہ غالب ہے، اور ظاہر ہے کہ بی جے پی کی جو سیاست ہے وہ RSS کی سیاست پر مبنی ہے، اور RSS کی جو سیاست ہے وہ مذہبی ہے، لیکن مذہبی سیاست اگر ہوتی تو سب سناتن دھرمی ہوتے، اور جب سب سناتن دھرمی ہوتے تو وہ سب کو گلے سے لگاتے۔ مودی جی سناتن دھرمی ہے، میں یہ جانتا ہوں، اس لیے انہیں کہنا پڑتا ہے جب بھی لال قلعہ سے وہ تقریر کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس۔ پہلے 2 باتیں کہتے تھے، اس مرتبہ کی تقریر میں انہوں نے یہ بھی بڑھا دیا کہ سب کا وشواس، تو لہذا سب لوگ مل کے چلیں گے، سب کی ترقی ہوگی اور سب کا اعتماد اور یقین ضروری ہے۔ یہ بات مودی جی جب کہتے ہیں تو بالکل وہ سناتن دھرمی ہوتے ہیں، اور وہ ویدوں کی بات بھی اور گیتا کی بات بھی اور کانسٹیٹیوشن کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اتنے بے اثر ہیں کہ انہی کی آنکھوں کے سامنے اور انہی کے اقتدار کے نیچے مب لنچنگ ہو رہی ہے، فساد ہو رہے ہیں، اور نعرے لگ رہے ہیں تفریق کے، فرقہ واریت کے، کہ تم جو ہے یا تو پاکستان جاؤ یا قبرستان جاؤ۔ اس طرح کے بولنے والے جنگلی درندے، وحشی سانپ اور بچھو اس ملک میں موجود ہیں۔ اب ایسی شکل میں چاہیے تھا کہ فوری طور پر مودی صاحب کی طرف سے آرڈر ہوتا، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتا کہ جس کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکلے گا اسے فوراً گرفتار کیا جائے گا اور سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ ملک اتحاد سے قائم ہوا ہے اور اتحاد پھر یہاں پر قائم کرنا ہے، اور ہم جب یہ بولتے ہیں، یعنی مودی جی کہتے ہیں کہ میں جب یہ کہتا ہوں، لال قلعے سے مخاطب کرتا ہوں کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس، تو اے لوگوں، تم اپنے کو ہندو کہتے ہو اور مجھے بدنام کرتے ہو، میری عزت لوٹتے ہو، مجھے پر حملہ کرتے ہو، میری باتوں کے خلاف عمل کرتے ہو۔ چاہیے تھا کہ پوری طاقت کے ساتھ مودی جی یہ کہتے کہ میں جو باتیں بول رہا ہوں ان کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کارروائی کرے گا تو اس کو جیل کی کوٹریوں میں رکھا جائے گا۔ ایسا درندہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ گاؤں میں رہے، سڑک پر رہے، کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں یا کسی بھی جگہ پر ہو۔ یہ اعلان ہونا چاہیے تھا مودی جی کا اور یوگی جی کا۔ یوگی جی سے میں ملا ہوں، بہت اچھی باتیں انہوں نے ہم لوگوں سے کی، انسانیت کی باتیں، بھائی چارے کی باتیں، قانون کی بالادستی کی باتیں، اور ظاہر ہے کہ میں ان سے یہ بات سنتا رہا اور ان سے یہی کہتا رہا کہ جو بھی بات بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو ملک میں نافذ ہونا چاہیے، UP میں وہ قانون آنا چاہیے
جس قانون کے بعد پھر کوئی فرقے واریت کی بات نہ کر سکے اور صحیح معنی میں بھائی چارہ ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے بھئی ہم پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان یا ہم دلت ہیں یا ہم فلاں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف کی حکومت ہونی چاہیے. میں نے تو کہا کہ رام راج قائم کیجیے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رام تھے بڑے منصف تھے اور عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، وہ ظالم نہیں تھے، اچھی تعلیمات تھی ان کی. تو بھائی آپ جو ہیں آپ رام راج قائم کر دو، لیکن جب رام راج قائم کرو گے تو استحصال نہیں کر سکو گے، چور بازاری نہیں کر سکو گے، ظلم نہیں کر سکو گے، کسی پر زیادتی نہیں کر سکو گے، صحیح معنی میں انصاف ہوگا. تو اس کا مطلب دل سے آپ رام کے ساتھ نہیں ہو. رام کو بھی تجارت بنا دیا اور رام کا بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. جیسے مسلمانوں کا حال ہے، کہتے ہیں ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے بندے، لیکن عمل اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، نبی کے خلاف کر رہے ہیں. نہ نبی والے اخلاق ہیں، نہ نبی والی عبادت ہے، نہ نبی والا عمل ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف منسوب ہیں. تو ہر طرف دھوکہ دھڑی چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تعلیمی نظام ناکام، اسکول ناکام، کالج ناکام، یونیورسٹیز ناکام، کیونکہ وہیں سے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب جو نوجوان ہوتے ہیں، یہی پھر عہدوں میں جاتے ہیں، یہی سیکریٹریٹ میں جاتے ہیں، اور سارا جو فساد اور کرپشن ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اچھی نہیں ہو رہی ہے، تربیت اچھی نہیں ہو رہی ہے. تمام یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں کی اوور ہالنگ ہونی چاہیے، اور جتنے بھی سیکریٹریٹ اور مینجمنٹ میں لوگ موجود ہیں ان سب کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. سارے آفیسران کی اوور ہالنگ کی جائے. جب یہ ہوگا تب صحیح معنی میں رام راج قائم ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ نام راج بول نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ ریپبلک اسٹیٹ ہے اور یہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، اس لیے وہ بول نہیں سکتے کہ مذہبی حکومت ہوگی. لیکن میں تو چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ رام راج قائم کیجئے. اور ہمارے علامہ اقبال زبردست شاعر ہیں، شاعر اسلام کہلاتے ہیں. انہوں نے تو رام جی کے بارے میں ایک پوری نظم کہی ہے، پوری نظم رام جی کے بارے میں کہی ہے، اور رام کو ہندوستان کا قائد شمار کیا ہے. بہت بڑی بات ہے، اور وہ بڑے صاحب نظر تھے. اس لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے خود رام جی کی تصویر بگاڑ دی ہے، شکل بگاڑ دی، تعلیم بگاڑ دی. چاہیے کہ لوگ صحیح معنی میں پیغمبروں کو پہچانیں، اور جو ممکن ہے کہ پیغمبر رہے ہوں ان کو پہچانیں. تو بدھا کی جو تعلیمات تھی، رام کی جو تعلیمات تھی، اور پھر ان سے پہلے جو اللہ کی طرف سے سندیشتہ آتے رہے ان کی جو تعلیمات تھی، اور پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات اتنے بلند اخلاق کی ہیں، ایسی عظیم انسانیت کی ہیں، ایسے عدل کی ہیں، ایسے انصاف کی ہیں کہ اگر محمدی قانون نافذ کر دیا جائے تو آپ پورے ملک میں امن دیکھیں گے، سیکورٹی دیکھیں گے، بھائی چارہ دیکھیں گے. اس لیے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسا قانون دیا اور ایسا نظام دیا کہ اس سے بہتر دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ دیکھ سکتی ہے. اسی لیے گاندھی جی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ سب سے اعلیٰ اور ماڈل حکومت قائم کرو تو ابو بکر و عمر کی حکومت قائم کرو. جو نظام ابو بکر و عمر نے محمد کی غلامی میں عطا فرمایا وہ اتنا زبردست تھا کہ آج بھی اگر تم اس کو لوگے، اس نمونے پر حکومت کرو گے تو پھر تم عدل و انصاف کی بہار دیکھو گے. یہ گاندھی جی کہتے تھے. اور بڑے بڑے انگریزوں نے دنیا میں جو بڑے بڑے اورینٹلسٹ رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت نہیں پیدا ہوئی جیسی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر ہندو انہیں مانے، ہر جینی و بدھسٹ انہیں مانے، ہر مسلمان ہی صرف نہ مانے، دنیا کے تمام لوگوں میں تعارف کرایا جائے، کیونکہ وہ ریفارمر تھے، کیونکہ وہ رہبر تھے، کیونکہ وہ قانون بتانے والے تھے، کیونکہ وہ اصلاح کرنے والے تھے، اور پوری انسانیت کے لیے بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑے کرم فرما تھے. انہوں نے دنیا کا نظام جو ظلم پر قائم تھا تبدیل کیا اور اسے انصاف پر قائم فرمایا. یہ جو کارنامہ آخری نبی نے انجام دیا ہے اسے بتانے کی ضرورت ہے. اور قرآن جو سب کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. یہ بھی ایک ظلم ہے مسلمانوں کا کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنی بنا لیا، اور وہ کتاب چونکہ ہندوؤں کی بھی ہے، جینیوں کی بھی ہے، عیسائیوں یہودیوں کی بھی ہے، تمام انسانوں کی کتاب ہے، اس کو بھی دنیا کی تمام زبانوں میں تمام انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا کام کرنا چاہیے تھا. یہ کام بھی نہیں ہوا. تو بہرحال
ہم تو بات کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں گڑھی جس دور میں، لیکن یاد رکھا جائے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں نے دنیا میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کیے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو انقلاب پیدا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ کے گاؤں سے پیدا ہوا ہے، اور مدینہ منورہ ایک گاؤں ہی تھا، اس کو پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں نے شہر بنایا، اور اس مدینے کے ذریعے سے یورپین کنٹریز میں اسپین سے لے کر ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں کوریا اور جاپان تک اور چائنا تک، جس نے نظام کو تبدیل کیا ہے، پوری دنیا کے نظام کو انصاف پر قائم کیا اور لوگوں کو ایک لذت عطا فرمائی، جنت کا نمونہ دکھا کر، وہ کام ہوا ہے مدینہ منورہ سے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کا تعارف بھی کرائیں اور سب لوگوں سے یہ کہیں کہ بھائی آخری نبی کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، ایشور کو جانو، لارڈ اور گاڈ کو سمجھو، اور آخری جو کتاب ہے، جو لاسٹ میسج ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہے قرآن، اور وہ آپ کی بھی کتاب۔ ہر ہندو کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ آپ کی بھی کتاب ہے، صرف ہماری نہیں ہے۔ بہت سے اچھے اچھے سنت ہیں، مہنت ہیں اور شنکراچاریہ ہیں جو بہت زبردست طریقے میں تقریر کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن کا تعارف کراتے ہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کمی ہے کہ انہوں نے قرآن سب کے سامنے پیش نہیں کیا، ورنہ یہ تو کتاب سب کی ہے۔ تو بہرحال چاہیے کہ اس بات کو عام کیا جائے، ہر بستی اور ہر گاؤں میں یہ دعوت بھی چلے۔